बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फोर आलमी चैनल करबला मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन में प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और हमारे जितनी भी बकिया ट्रांसमिशंस हैं उनको आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं जादू टीवी, रोको टीवी, अमेज़ॉन फायर टीवी और एप्पल टीवी के ज़रिए से। मुंजी आलम बशरियत हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के उन्वान से हमारे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और ये मखसूस अयाम फ़ातिमिया बिलखुसूस इन अयाम में कोशिश करेंगे कि यानी हम सबको यही चाहिए, तमाम के तमाम जितनी भी शियायान हैदर कर्रार है उन सब की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि मखसूस इस अयाम में हज़रत बीबी सैयदा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा का पुरस हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के खिदमत में पेश करें और लिहाजा हम भी तमाम जितने भी शियायान हैदर कर्रार है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी की तरफ से उनकी खिदमत में तसलियत अर्ज़ करते हैं। तो बहरहाल जिस तरीके से इस प्रोग्राम का आगाज़ हुआ, मारिफत मुंतज़र के उन्वान से इस प्रोग्राम का आगाज़ हुआ और ज़ाहिर है कि ज़्यादातर जो हमारी गुफ्तगू हुई वो मारिफत के उन्वान से हुई। आपने फरमाया कि मैं ज़मीन के लिए, हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं ज़मीन के लिए आमान हूँ जिस तरीके से सितारे आसमान के लिए आमान है। यानी इमाम की हैसियत ये है कि अगर जिस तरीके से मज़ीद अहादीस से हमें अंदाज़ा हो रहा है और ये इस चीज़ का तज़किरा मिलता है कि अगर हुज्जत खुदा से ज़मीन खाली हो जाए तो कायनात का निज़ाम दरहम और बरहम हो जाए। तो इमाम फरमाते हैं कि ज़मीन के लिए मैं आमान हूँ, यानी अगर मेरी वजूद जो है वो आमान है ज़मीन के लिए। जिस तरीके से तशबीह देते हैं जैसे सितारे आमान होते हैं आसमान वालों के लिए, यानी जिस तरीके से आसमान का निज़ाम सितारों के ऊपर कायम है, अगर सितारे नहीं रहेंगे तो निज़ाम दरहम व बरहम हो जाए। इसी तरीके से सरज़मीन जो ज़मीन है, अल्लाह की ज़मीन है, उसमें जो हैसियत मुझे हासिल है वो ये है कि अगर मेरे वजूद से ज़मीन खाली हो जाए तो ज़मीन का पूरा निज़ाम दरहम और बरहम हो जाए और क़यामत आ जाए। तो इस तरीके से एक इमाम की जो हैसियत है ज़मीन में और इमाम का जो रुतबा है ज़मीन में वो बिल्कुल जैसे कहा जाए कि आप इसको मिसाल दे सकते हैं क़ल्ब से। जैसे इंसान के वजूद में उसका दिल होता है, अगर पूरा निज़ाम ठीक है सिर्फ़ दिल में ही ख़राबी आ जाए तो यकीनन निज़ाम ख़त्म हो जाए और इंसान की मौत वाक़या हो जाए। तो यही हैसियत एक इमाम की होती है ज़मीन के अंदर, जो क़ल्ब होता है। चूँकि पहले भी हम अर्ज़ कर भी चुके हैं कि हर चीज़ के लिए खुदावंद मुतआल ने एक मरकज़ियत करार दी, यानी हर चीज़ के लिए मरकज़ियत है और ज़मीन की जो मरकज़ियत है वो वजूद इमाम है। और जैसे उसकी मिसाल आप इंसान के दिल से ले सकते हैं कि पूरे वजूद में हाथ है, पैर है, सीना है, सर है, आंखें हैं, ये सब की सब अपनी जगह पे, लेकिन अगर फ़कत एक चीज़ जिसको क़ल्ब कहते हैं उस पूरे दिल पूरे वजूद का दारोमदार इस क़ल्ब के ऊपर है, अगर फ़कत इसी में ही ख़राबी आ जाए तो यकीनन इंसान की मौत वाक़या हो जाए। यही हैसियत इमाम की है। तो बस यहाँ से साबित हो गया कि जो हैसियत इमाम की सरज़मीन पर वो मरकज़ियत जो इमामत को हासिल है, और अलबत्ता ये फ़कत जिसको कहा जाए ये इस दौर में नहीं बल्कि हर दौर में ही यही निज़ाम रहा कि जहाँ जिस दौर का इमाम है वो उसी कायनात का क़ल्ब है। और यही हैसियत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की भी है। तो एक तरीके से ये जो इमाम की जो अहमियत है इस सरज़मीन में, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो दूसरे आइम्मा के दौर से ये दौर काफ़ी मुख्तलिफ भी है। चूँकि ज़ाहिर है कि उस दौर में आइम्मा से मुलाकात करना, आइम्मा के साथ गुफ्तगू करना, बेशक सख्तियाँ थी अपनी जगह पर, लेकिन उनसे वो गुफ्तगू करना मुमकिन थी।
ایک بندہ جا کے کسی طریقے سے امام کے ساتھ گفتگو کر سکتے تھے اور اپنے سوال کا جواب لے سکتے تھے یا وہ معرفت حاصل کر سکتے تھے، تو ایک ذرائع جو تھی وہ تھوڑی آسان تھی۔ لیکن آج کل کا دور ایسا دور ہے کہ جس میں ہر ایک عام خاص کو یہ امکان فراہم نہیں ہے کہ وہ جا کے امام سے ملاقات کر سکے اور اپنے ان چیزوں کا جو کہ آج کل کے دور میں جو ضرورتیں ہیں، جو سوالات ہیں انسان کے ذہن میں، چونکہ ظاہر ہے انسان کی گمراہی واقعہ بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ جب انسان سوچتا ہے، یہ سوچ ایک طریقے سے نعمت الہی ہے، اور دوسری طرف سے یعنی سوچ کو اگر ہم تعبیر کریں تو سوچ تو ٹوٹلی جو فکر ہے انسان کی، چونکہ فرمایا کہ ایک لمحے کی فکریت جو ہے افضل من 70 سنہ، یہ 70 سال کی عبادت سے زیادہ ہے، لیکن یہی فکر کبھی کبھار انسان کو گمراہی کی طرف بھی لے کے جاتی ہے۔ جب انسان سوچتا ہے، توجہ کرتا ہے کسی چیز کے اوپر، تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس مرحلے میں ہدایت یافتہ ہو جائے، اور ہو سکتا ہے اسی مرحلے میں اس کی گمراہی ہو جائے۔ تو لہٰذا اپنے فکر کے لیے ہمیں وسیلے کی ضرورت ہوگی۔ اپنی فکر خود سے وہ شعر جو ہے ہیچ چیزی خود بے خود چیزی نشد، کوئی چیز خود سے خود اپنے آپ سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے آپ کو ایک وسیلے کی ضرورت ہوگی، اور اسی وسیلے کے تحت آپ جا کے اپنے فکر کو درست کر سکیں گے۔ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو ضرورت ہے، ایک وسیلے کی ضرورت ہے، آپ کو وسیلے کی طرف جانا پڑے گا، آپ خود بخود کچھ نہیں کر سکتے، وسیلہ چاہیے ہر چیز کے لیے۔ تو اپنی فکر کو درست کرنے کے لیے بھی ہمیں وسیلے کی ضرورت ہے، اور وہ اس دور کا امام ہوگا یا نائب امام ہوگا۔ چونکہ اگر آپ نائبیت کا دور بھی دیکھیں تو کلی طور پہ غیبت صغرا کے دور میں تو کچھ سفیران اربعہ تھے جو کہ ایک طریقے سے جا کے انسان ان کے ساتھ گفتگو کر کے امام سے کسی حد تک اپنے سوالات جوابات اور دوسری جو معرفت امام ہے وہ حاصل کیے جا سکتے تھے۔ لیکن آج کل کا دور اس دور سے زیادہ مختلف ہے، چونکہ اس دور میں کچھ شخصیات مشخص تھے، اس دور میں حتیٰ وہ شخصیات بھی نہیں ہیں، بلکہ نائبیت جو ہے وہ عمومیت میں جا چکی ہے۔ امام کی حیثیت وہ یہاں پہ جو ہے وہ عام طور سے کی جا سکتی ہے، یعنی امام کی جو نائبیت ہے وہ عام ہو چکی ہے۔ اگر خاص طور پہ کوئی بھی یہ دعویٰ کرے گا تو وہ یقیناً اپنے دعوے میں جھوٹا ہوگا اور وہ کذاب ہوگا۔ تو یہ چیزیں جو ہم نے فکر کے اس پہ کرنا ہے، اور فکر جو کرنی ہے، چونکہ انسان کے لیے جو عقل کا ہے، اصول کافی کی پہلی حدیث یہی ہے کہ خداوند متعال نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا، یعنی انسان کی خلقت عقل سے ہوئی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سب سے پہلے عقل کو خلق کر دیا۔ اور یہ عقل اتنی ضروری چیز ہے کہ جس کے لیے ایک یعنی جس کو کہا جائے کہ عقل کے علاوہ انسان کسی حد تک نہیں پہنچ سکتا، اور یہی مثال قرآن کی بھی ہے کہ اگر آپ اکثر آیات میں گفتگو آپ دیکھیں گے تو وہ اس میں یہی نظر آئے گا کہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ گویا کہ فکر اور تدبر کی طرف انسان کو دعوت کرتے ہیں، اور اسی اعتبار سے انسان کو عقل جو دی گئی ہے اسی کے ذریعے سے انسان فکر، تدبر اور تفکر کرے گا، اور اس کی اللہ بھی دعوت دیتے ہیں۔ تو آج کے ہمارے جو مہمان ہیں مولانا مہدی افتخاری حفظ اللہ، انشاءاللہ العزیز ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، اور امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے ان سے سوالات جوابات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ، آپ کی دعا توفیقات میں گزارا فرمائے۔
مولا آپ کو سلامت رکھے۔ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور تمام امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے نہایت ہی مصروفیات کے باوجود بالخصوص ان ایام میں آپ نے بہرحال آپ تشریف لائے، آپ کے نہایت ہی شکر گزار ہیں۔ جی قبلہ، اگر اجازت ہے تو سوالات کا سلسلہ ایام فاطمیہ کے عنوان سے شروع کر لیتے ہیں، چونکہ اس ایام میں ظاہر ہے ہمارا پروگرام جو ہے پروگرام معرفت منتظر ہے، امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے پروگرام ہے، لیکن ایام فاطمیہ بھی ایک طریقے سے جس کو کہا جائے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ اس کا ایک عظیم ربط ہے، اور اسی اعتبار سے پہلا سوال قبلہ ہمارا یہی ہے کہ ایام فاطمیہ کی کیا اہمیت ہے اور ان ایام کے لیے مومنین کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کے اوپر اگر آپ توضیح دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ معصومین واللعن الدائمة الباقیۃ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی۔ یہ مشہور حدیث ہے پیغمبر ختمی مرتبہ جو ارشاد فرمائی ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں۔ شہزادی کونین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں پیغمبر ختمی مرتبہ نے متعدد احادیث ارشاد فرمائی ہے عظمت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پر۔ بے شک پیغمبر ختمی مرتبہ نے اپنی امت کے سامنے شہزادی کونین کو باقاعدہ متعارف کروایا، اور اس انداز میں کہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ منزلت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نگاہ قدرت میں اور رسالت میں کیا ہے۔ بے شک لوگ عظمت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو اس عنوان سے جانتے جس عنوان سے پیغمبر نے متعارف کروایا تھا، تو آج ہر بشر، ہر مسلمان شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کی معرفت حاصل کرتا صحیح طور سے، اور ان کے غم میں غمگین ہوتا۔ بے شک ہم آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر ختمی مرتبہ کی شہادت کے بعد شہزادی کونین کے اوپر جو مظالم اور جو مصائب امت کی طرف سے توڑے گئے ہیں وہ انتہائی دردناک ہیں، جی، اور شہزادی کونین نے اپنے صبر کے ذریعے اپنی مظلومیت کائنات کے عظیم رسول کی بیٹی نے مسلمانوں کے سامنے رکھی، جی، کیونکہ شہزادی کونین رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں اور کنیز باری تعالیٰ ہیں، تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ حدیث رسول کے مطابق ان اللہ یغضب لغضب الفاطمہ، اللہ غضبناک ہوتا ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا کے غضبناک ہونے سے، اور اللہ راضی ہوتا ہے سیدہ نساء العالمین کے راضی ہونے سے۔ بے شک جانتے ہیں تاریخوں میں یہ باتیں مذکور ہیں، لکھی گئی ہیں کہ شہزادی کونین کی عظمت اور منزلت رسول کے بعد کس طریقے سے امت کو گھٹائی اور گرائی ہے۔ جی، خود ارباب
خلافت کے اقوال موجود ہیں، نقل کفر کفر نہ باشد۔ جی جب مشہور عالم دین اہل سنت کے مشہور عالم دین ہیں امداد حسین واسطی صاحب، جی جنہوں نے مفتاح الظلم اور مناظر المصائب جیسی کتاب تحریر کی ہے، صحیح، وہاں اپنی کتاب، دونوں کتابوں میں مظلومیت حضرت زہرا کے سلسلے میں بہت کچھ تواریخ کی روشنی میں تحریر فرمایا ہے۔ صحیح، اب آپ کے سامنے یہ بتا دوں کہ جب یہ سمجھ لیے کہ جب کسی کی نظر میں عظمت حضرت زہرا یہ ہو کہ سیدہ زانی پیش نیز، تو اب کیا کہا جائے؟ صحیح، جبکہ ہم چاہتے ہیں کہ خاتون جنت کی عظمت کیا ہے، بالکل، حضرت زہرا کی نگاہ قدرت میں کیا منزلت ہے۔ شہزادی کونین عظیم حکیم، عظیم شخصیت ہیں، کائنات کی تمام خواتین کی سردار ہیں۔ سارے عالم کو چاہیے کہ شہزادی کونین کی اس مظلومیت پر آنسو بہائیں اور شہزادی کونین کی اس مظلومیت پر ان کے غم میں شریک ہوں۔ جو بھی رسول کی رسالت کا کلمہ پڑھتا ہے، اس مسلمان پر فرض بنتا ہے کہ ہم صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا پر کیے گئے مظالم پر آنسو بہائیں، بے شک، اشک بارانی کریں بے شک، اور ان کے سامنے اس مظلومیت کو بیان کریں بے شک، کہ رسول کی ایک بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں نے سن 11 ہجری میں کیا سلوک پیش کیا۔ بے شک، بے شک، کیا کوئی کیا رسول کی بیٹی کے ساتھ یہی کچھ کرنا چاہیے تھا؟ اللہ اکبر، خود پتا ہے، دنیا پر انصاف کرے کہ رسول کی اکلوتی بیٹی کا حق لوگوں نے چھین لیا، اس کو فتح کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، خود خطبہ میں شہزادی کہہ رہی ہے، خطبہ فتح میں، بابا آپ کے بعد ہماری منزلتیں گھٹا دی گئی، اللہ اکبر، بلا دیا۔ عالم اسلام اپنی کتابوں پہ غور کرے اور مظلومیت حضرت زہرا کو دیکھے۔ کیا کسی خاتون کے ساتھ، عام خاتون کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جاتا کہ جائے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بے شک، اللہ اکبر، اللہ اکبر، شہزادی کو اتنا پڑا کہ سبت علیہ مصائب لو انہا سرنا لیالیا، بابا ہم پر اتنے مصائب پڑے کہ اگر دن پہ پڑتے تو رات کے اندھیرے میں بدل جاتے۔ اللہ اکبر، ہو سکتا ہے کہ اس دروازے پر جہاں رسول سلام کرنے آتے تھے، السلام علیکم اہل بیت النبوہ و مادن الرسالہ کہہ کے سلام کرتے تھے، اس دروازے کو کس انداز سے مسلمانوں نے نظر آتش کر دیا۔ اللہ اکبر، کیا یہ اجر رسالت کیا جا رہا ہے؟ پیغمبر نے اپنی بیٹی کو جو حق دیا تھا، لوگوں نے اس حق سے اسے محروم کر دیا۔ کیا یہی اجر رسالت ادا کرنے کا طریقہ ہے؟ اللہ اکبر، نہایت کرتا پڑتا ہے جب ملت مسلمہ اس سے غفلت کا مظاہرہ کرتی ہے۔ ہم حضرت زہرا کے چاہنے والے ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ شہزادی کونین کی مجالس سے مظلومیت برپا کریں، بے شک، بے شک، لوگوں کو مجالس میں مدعو کریں، بے شک، اس مظلوم تاریخ کی مظلومیت کو لوگوں کے سامنے اجاگر کریں، بے شک، لوگوں کو یہ بتائیں اس انداز سے لوگوں نے شہزادی پر مظالم کے پہاڑ توڑے، کس طریقے سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پر مصیبت کے پہاڑ توڑے گئے۔ اللہ اکبر، زیادہ سے زیادہ لوگ مجالس برپا کریں، شعراء حضرات اس پر زیادہ سے زیادہ مرثیے اور لوحے اور نظم کریں، بے شک، ملت مسلمہ کو یہ پیغام دیں کہ دیکھو مظلوم نبی کی اکلوتی بیٹی کی مظلومیت کی تاریخیں ہیں، بے اس شک، مجلس میں لوگ شامل ہوں، بے شک، اس مظلوم پر اشک بارانی کریں، بے شک، دنیا کو یہ بتائیں یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ایام فاطمی میں گرے بادشاہ کو ہم اس طریقے کا مظاہرہ کریں کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہاں ہم اس خاتون کو کتنا محبت
کرتے ہیں ان سے، ہمیں کتنی عقیدت ہے اس شہزادی کونین سے۔ بے شک بے شک۔ آپ کے مشہور ہیں کہ آپ عالم اسلام کو اپنے چینل کے ذریعے سے مظلومیت حضرت زہرا کے سلسلے میں آگاہ کر رہے ہیں۔ حضرت سرکار ابا عبداللہ الحسین کے دوار پہ آپ بیٹھے ہوئے ان کی مادر گرامی حضرت زہرا کی مظلومیت کو دنیا کے سامنے بیان کروا رہے ہیں۔ سلامت رہے۔ یہ بڑی عظیم خدمت ہے۔ جی خدا آپ سب کو جو ہے وہ کی توفیقات سے اضافہ فرمائے۔ الہی آمین۔ خدا ہر اس شخص کی مدد کرے کہ جو مظلومیت حضرت زہرا کے سلسلے میں اپنے کو اس طریقے سے پیش کر رہا ہے تاکہ ہم روز قیامت پیش رسالت یہ کہہ سکیں کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کی بیٹی کی مظلومیت کے سلسلے میں لوگوں کو آگاہ کیا۔ بے شک بے شک انشاءاللہ۔ یا اب یہ پہلی کی روایت جو گزری اس میں مجالسیں برپا ہوئی، ابھی آنے والی تاریخ جو پہلی دوسری تیسری ربیع الاخر کی تاریخ ہوگی، جمادی الاخر کی تاریخ ہوگی، اس میں بھی تمام جگہوں پر مجالسیں برپا ہوں گی۔ خود 3 مجلسوں کا یہاں خطاب کرنا ہے کرناٹک شموگا میں جہاں میں امام جمعہ ہوں، یہاں مجھے 3 مجلس سے دعوت دی گئی ہے کہ جو میں بعد نماز مغربین ان مجالس کو خطاب فرماؤں گا۔ میں زیادہ سے زیادہ حضرت زہرا کے سلسلے میں چاہتا ہوں کہ لوگ آگاہ ہوں۔ جی بے شک۔ جب مساجد میں کتابیں پڑھتا ہوں مظلومیت حضرت زہرا کی، آنکھوں سے آنسو آتے ہیں۔ بے شک۔ دنیا نے آپ کو پہچانا نہیں، لوگ آپ کی معرفت سے کتنا اللہ اکبر۔ ہم لعنت کرتے ہیں ان کے اوپر کہ جنہوں نے حضرت زہرا کا حق چھینا۔ بے شمار۔ ہم ان ملائکہ کرتے ہیں کہ جنہوں نے شہزادی کونین کو جو ہے وہ اذیتیں پہنچائی، بے شمار۔ جنہوں نے اس پر دروازہ گرایا، جن پر جنہوں نے مصائب کے پہاڑ توڑے۔ بے شمار۔ خداوند عالم کے اوپر عذاب علیم عظیم نازل فرمائے انشاءاللہ۔ بے شمار۔ جی قبلہ قبلہ جی حضرت امام زمانہ علیہ السلام، ظاہر ہے کہ یہ سوال جو حضرت سیدہ طاہرہ والا یہ پہلے والا جو سوال تھا، ظاہر ہے کہ ایک ربط ہے امام زمانہ علیہ السلام اور حضرت سیدہ طاہرہ۔ تو جیسے آپ نے فرمایا کہ حق بنتا ہے کہ لوگ اس موضوع سے آشنائی حاصل کریں، تو دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ کافی دفعہ البتہ واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی ہم سے یہ سوال پوچھا گیا اور آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں سوال کو۔ فرمایا کہ امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ امام زمان علیہ السلام اس انداز میں حاصل کر سکتے ہیں جی کہ ہم یہ تصور کریں کہ ہمارا امام جو روایات میں آیا ہے کہ امام شاہد اعمال مومنین ہے، بے شک، امام نگاہ رکھتا ہے اپنے چاہنے والوں پہ۔ بے شک، ہمیں یہ معرفت حاصل ہونا چاہیے کہ ہمارا امام حاضر و ہمارے پر نظر رکھتا ہے، بے شک، ہم سے غافل نہیں ہے۔ بے شک، ہم اسی وجہ سے جو دعائیں پڑھتے ہیں جیسے دعائے عہد ہے، دعائے ندبہ ہے، دعائے فرج ہے، ہم ان دعاؤں کو اس لیے پڑھتے کہ تاکہ یہ ہماری معرفت میں اور اضافہ فرمائے۔ بے شک، بے شک، جتنا ہم امام کی دعائیں پڑھیں گے اتنا ہی ہماری معرفت میں اضافہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا امام ہمارے اوپر اپنی نظر کرم رکھتا ہے، ذمہ داری بنتی ہے ہم سب کی کہ ہم وقت کے امام کے اوپر زیادہ سے زیادہ اس بات پر جو ہے وہ نظر دیں کہ ہمارا امام ہم سے راضی و خوشنود ہو۔ ہم اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی امامت اور ولایت پر زیادہ سے زیادہ تفحص کریں، غور و فکر کریں، اور وہ انداز معرفت ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان مجالس کو برپا کریں، دعاؤں کی مجلسیں برپا کریں، مجالس سرکار سید الشہداء برپا کریں، اور ان مجالس میں اپنے امام کے وقت کے امام کے فضائل اور مناقب بھی بیان کریں کہ ہمارا امام دعائے ندبہ میں کیا فرماتا ہے، ہمارا امام کے اپنے جد کے سلسلے میں زیارت ناہیہ میں کیا فرماتا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم
ان فقرات کو اپنی مجالس پر مومنین کے سامنے پیش کرے کہ دیکھیے مصائب میں زیارت ناہیہ میں امام حجت کیا فرما رہے ہیں اپنے اجداد، اپنے جد امام حسین کے لیے، اور اپنے اجداد کے لیے کیا فرما رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم وقت کے امام کے ظہور کے لیے زیادہ سے زیادہ کثرت سے دعائیں کریں، اپنے قوم کے بچوں کو دعائے فرج پر زیادہ سے زیادہ مداومت کرنے کی جو ہے وہ تاکید فرمائیں، صبح کی نماز کے بعد دعائے عہد پڑھنے کی زیادہ سے زیادہ تاکید کریں، اور لوگوں کو یہ کہیں کہ اپنے وقت کے امام کی محبت حاصل کرو، اور لوگوں تم یہ سمجھ لو ایسے ہی جیسے تم آئینے میں اپنی شکل کھڑے ہو کے دیکھتے ہو، اسی طریقے سے امام تمہیں مشاہدہ کر رہا ہے۔ امام کے لیے تو پردہ حائل وہ بر و بحر میں کہیں بھی ہے، لیکن تمہارا مشاہدہ کر رہا، سبحان، تمہیں دیکھ رہا، بے شک تمہارے حق نہیں ہے، وہ تمہارے حق میں دعائیں کرتا ہے، اور خود کہا کہ اگر ہم تم سے غافل ہو جائیں تو لوگ تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ نہیں، امام کبھی بھی اپنے چاہنے والوں سے نہیں ہوتا، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تیار کریں، اپنے کو زینت دیں اس انداز سے کہ ہمارا امام ہم سے راضی و خوشنود ہو جائے۔ بے شک، بے شک۔ جی قبلہ، اور ایک سوال یہ ہے کہ کیا لوگ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ یہ دور جو ہے دور غیبت کبریٰ ہے، تو سوال قبلہ یہ ہے کہ غیبت کے دور میں، یعنی غیبت کبریٰ کے دور میں بھی لوگ امام زمانہ علیہ السلام کے وجود سے استفادہ کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ جی دیکھیں، لوگ غیبت کبریٰ میں بھی امام کے وجود سے استفادہ کرتے تھے اور کر رہے ہیں۔ بے شک۔ دیکھیں، ہم آپ جانتے ہیں کہ 260 سے لے کے تقریباً 73 سال تک غیبت صغریٰ کا دور رہا، جس میں 4 نائب تھے، عثمان بن سعید، محمد بن عثمان، علی بن محمد سمری، حسین بن روح نوبختی۔ 4 جو ہے سفراء کا زمانہ تھا کہ جو امام اور عوام کے درمیان میں واسطہ بن کے کھڑے تھے، جو لوگوں کی عرضیاں امام تک پہنچاتے تھے، سوالات کے جواب لاتے تھے، توقیع مبارکیں آتی تھی ان کے ذریعے سے، اور اس طریقے سے 73 سال کا یہ واسطہ رہا۔ لیکن اس زمانے میں لوگ اس طریقے سے امام سے رابطے میں تھے، لیکن جب مشیت الہی بدلی اور امام غیبت کبریٰ میں جانے لگے، تب امام نے یہ ذمہ داری علماء کے اوپر، اب علماء حقہ جو ہیں، علماء حق، علماء باتقویٰ، اور جو ولایت اہل بیت طاہرین علیہ السلام پر عمل پیرا ہیں، مراجعین کرام، ہمارے بزرگ مراجعین، ہمارے علماء، ہمارے شعراء حضرات جو اور واعظین، جو امام کی معرفت کے سلسلے میں کوئی اپنے اشعار کے ذریعے سے، کوئی اپنی تقاریر کے ذریعے سے مومنین کے قلوب کو منور فرماتے ہیں، تاکہ لوگوں میں معرفت امام جاگے اور وہ یہ سمجھ لیں کہ امام سے توسل کیسے کیا جائے، ہم اپنے امام سے کیسے واسطہ جو ہے وہ بالواسطہ کیسے امام سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جیسے اعمالوں میں ہے کہ اگر کوئی مسجد سہلہ جاتا ہے تو امام سے ملاقات کرتا ہے، کوئی مسجد جمکران جاتا ہے تو امام سے ملاقات ہوتی ہے۔ بہت سے اعمال علماء نے لکھے ہیں کہ اس انداز سے کیا جائے تو امام کی زیارت ہوتی ہے۔ یقیناً وہ امام کو پہچان تو نہیں سکتا ایسے، لیکن اس طریقے سے جو ہے وہ امام سے رابطے میں رہتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے کی تاکید کی گئی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ وہ مصلی میں نماز کے بعد جو ہے وہ تعدیل فرض امام کے لیے دعا کریں، اور اپنے کو یہ دعا کریں کہ پروردگار ہمیں امام برحق کی معرفت عنایت فرما، ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم وقت کے امام کی معرفت کثرت سے حاصل کریں، اور اپنے وقت کے امام کی جو ہے وہ غیبت کے زمانے میں جو ذمہ داریاں ایک مومن کی ہیں اس طریقے جی ہو سکتا ہے کہ میرے خیال میں کچھ نیٹ کا کچھ مسئلہ ہے، اور انشاءاللہ العزیز دوبارہ کوشش کرتے ہیں کہ مولانا مہدی افتخاری صاحب سے رابطہ کیا جائے۔ میرے خیال میں رابطہ ہو چکا ہے۔ جی قبلہ، آپ ہماری آواز سماعت فرما رہے ہیں؟
جی جی آواز آ رہی ہے؟ جی بسم اللہ کیجیے آپ۔ جی جی، تو ہم زیادہ سے زیادہ امام کی معرفت لوگوں کے درمیان اجاگر کرنے کے لیے ہم دعائیں اور مجالس محافل برپا کریں تاکہ لوگ امام سے معرفت حاصل کریں، جی سمجھا؟ اور اپنے قوم کے بچوں کو اس طرف زیادہ سے زیادہ متوجہ کریں کہ لوگ بچے اس جانب متوجہ ہوں جی کہ ہم اس زمانے میں، غیبت کے زمانے میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہم حلال و حرام آل محمد علیہ السلام کو لوگوں کے درمیان اجاگر کریں، لوگوں کو یہ بتائیں کہ دیکھو اگر کوئی وبا دنیا میں پھیلی ہے تو اس کے نابود کرنے کے لیے پردہ غیب میں ایک امام موجود ہے، ہمیں توسل کرنا چاہیے، ہم یا صاحب الزمان ادرکنی کہہ کے اپنے امام سے مدد طلب کریں اور یہ کہے مولا ساری دنیا عاجز ہو چکی ہے، لوگ تھک گئے ہیں، جی علاج نہیں مل رہا ہے، جی بشریت کو نجات دینے والے امام اپنے چاہنے والوں کی خبر لیجئے، مولا آئیے امداد کیجئے، مولا باطل انسانیت مٹا دے، دنیا زمین جو عدل و انصاف کا گہوارہ آپ بنانے کے لیے آپ کو پروردگار نے پردے میں رکھا ہے، آپ تشریف لائیے، دنیا کو امن کا گہوارہ بنائیے، مولا ظلم و بربریت کا خاتمہ کیجئے، مولا امداد کیجئے ہماری، کب تک لوگ اسی طریقے سے کراہتے رہیں گے؟ اے فرزند زہرا آپ ظہور فرمائیں، ہم زیادہ سے زیادہ دعا کریں، کثرت سے لوگوں کو جو ہے وہ اس طرف متوجہ کریں کہ ہم اس زمانے میں بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کے دعا مانگے، دعا کرنے کا حق یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اشک بارانی کریں اور اشکوں کے ساتھ اپنے امام کو پکاریں۔ ہمارے اندر جب تک تقویٰ نہیں ہوگا، ہم جب تک اپنے قلوب کو علم اور معرفت اہل بیت اور تقویٰ سے آراستہ نہیں کریں گے، ہماری دعاؤں میں اثر نہیں پیدا۔ بے شک ہمیں چاہیے کہ اپنی زبانوں کو جھوٹ سے مبرہ رکھیں، غیبت، تہمت، حسد، کینہ، بغض، ان تمام چیزوں سے اپنے کو بچائیں، ایک دوسرے سے صلہ ارحام کریں، تعلیمات اہل بیت کو لوگوں تک پہنچائیں، بے شک تاکہ زمینہ ظہور فراہم ہو سکے۔ کثرت سے ہم لوگوں سے اس بات کی گزارش کریں کہ آپ وقت کے امام کا اگر ظہور چاہتے ہیں جلدی ہو جائے، آپ چاہتے ہیں کہ امام آپ سے رابطہ برقرار کریں، تو آپ کو چاہیے کہ ویسا بنیے۔ میں نے اپنے بزرگ استاد روشن صاحب قبلہ اللہ مقامہ سے سنا ہے کہ نجف کے طالب علمی کے زمانے میں ایک عالم دین نے امام سے ملاقات کرنے کے لیے کچھ علم جب ایک دن اس کے حساب میں یہ آیا کہ امام نجف میں کوئی گھڑی ساز تھا، اس کی دکان پہ بیٹھے ہیں، وہاں پہنچ گئے اور جانے کے بعد انہوں نے جب دور سے مشاہدہ کیا تو امام نے ان کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد ان سے کہا کہ اپنے کو زینت تقویٰ سے آراستہ کرو، ہم خود تم سے مل لے آئے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو یہ گھڑی ساز اسی نہیں ہے، اور اگر میرے جانے کے بعد تم اس سے کہو گے کہ یہ تمہارے وقت کے امام ہے تو یہ یقین نہیں مانے گا۔ جی ہم ہمیشہ یہاں آتے ہیں وقت پہ، جس کی دکان پہ سے ملاقات کرتے ہیں، تو امام کی معرفت رہے گی، جتنا انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا، جب ہم اپنے امام کی معرفت کتنی حاصل کریں گے اتنا ہی ہماری نگاہوں سے دنیا گرتی جائے گی، اتنا ہی دنیا ہماری نگاہوں سے سقوط کرتی جائے گی۔ ہم اپنے وقت کے امام سے تو معرفت حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ مرضیہ دعاؤں کا سہارا لے اور تاکید ہے ان اعمال کی وہ انجام دے، صدق زبان، اپنی زبان کو صداقت کا پابند بنائے، اپنی نگاہوں کو پاکیزہ کرے، ہمیں ان تمام چیزوں کو عمل کرنا چاہیے۔
بے شک بے شک جی جی قبلہ ایک سوال خود غیبت کے عنوان سے ہیں، اور یہ سوال بھی ظاہر ہے کہ ممکن ہے بہت سارے مومنین کے اذہان میں ہو کہ غیبت جو ہے امام زمانہ علیہ السلام کی، یہ کیا مومنین کے لیے رحمت ہے یا زحمت ہے؟ چونکہ ظاہر ہے کہ دور سخت دور ہے، اس کو ہم رحمت سمجھیں یا زحمت سمجھیں؟ اگر رحمت سمجھیں گے تو کیسے رحمت ہے، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں تو۔ دیکھیے قرآن میں خود آیت موجود ہے، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، سبحان اللہ۔ بقیہ اہل بیت خیر صاحب ایمان ہو، جی سمجھا؟ جی دیکھیے یہ غیبت کا زمانہ آزمائش کا زمانہ، بے شک ہماری آزمائش اس کے لیے لی جا رہی ہے۔ دیکھیے 11 صدی سے لے کے واقعہ غدیر سے لے کے غیبت امام تک ہر زمانے میں معرفت امام حاصل کرنے کے لیے کہا، جی اسی لیے کہا من ماتا ولم یارف امام زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ، سبحان معرفت حاصل کرو۔ معرفت کا مطلب ہے کہ تم اپنے امام کو اپنے سامنے مشاہدہ کر رہے ہو۔ جی معرفت کا مطلب یہ کہ تم اپنے اعمال تم جانتے ہو کہ امام ہمارے قلوب سے، ہمارے ایک ایک فعل سے جو ہے وہ آگاہ ہے۔ بے شک تم یہ نہ سوچ لیں ہم کہ امام ہم سے غافل ہیں، نہیں، یہ غیبت کا زمانہ ہماری آزمائش کا دور ہے، ہم پر یہ ایک طریقے سے رحمت بھی ہے اور ایک طریقے سے آزمائش بھی ہے۔ دیکھیے آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کثرت مال رکھ کے اور بہت کچھ اپنے وہ کر کے اور ہم جو ہے وہ اس طریقے سے جو کچھ کر رہے ہیں بہت صحیح کر رہے ہیں، لیکن اگر وقت کا امام آ جائے اور امام ہمارے تمام چیزوں کا مشاہدہ کر کے بتائے کہ بھائی یہ فلاں چیز تمہاری جو تم نے بنائی ہے یہ حلال پیسے سے نہیں بنی ہے، اس کو تم برباد کر دو، وہ فلاں چیز تم نے جائز کمائی سے نہیں بنایا، تو کیا ہم میں اتنی طاقت ہے کہ ہم امام کے اس فرمان کو قبول کر سکیں؟ آپ جانتے ہیں کہ بعد وفات رسول کون ایسا نہیں تھا کہ جس نے مولا کائنات کے سلسلے میں حدیثیں نہیں سنی تھی، کون ایسا نہیں تھا کہ جو اہل بیت کے سلسلے میں، لیکن معرفت لوگوں کے پاس نہیں تھی۔ بے شک اگر معرفت ہوتی تو لوگ اس طریقے سے عداوت اہل بیت پہ نہ، اگر معرفت ہوگی تو ہم اہل بیت کے ایک ایک حکم پر اپنے کو سر تعظیم خم کریں گے۔ جی سمجھے آپ؟ بالکل ہمارا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے امامت کے سلسلے میں، جی بے شک 100% ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے امام کو برحق مانتے ہیں، ہمارا امام جو ہم سے کہہ دے گا ہم اس چیز پر عمل کریں گے، ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ ہمارا نقصان کیا، امام کا جو حکم ہے وہ ہمیں ماننا ہے۔ بے شک جب امام نے ہم سے جو کہہ دیا کہ تمہیں ہماری معرفت حاصل کرنا چاہیے، جی عقیدہ امامت پر انسان کا بہت صحیح ہو، یہ یقین جان لے کہ امامت کے سلسلے میں لوگوں کے عقائد ہی سے گمراہی پیدا ہوئی، لوگ جو ہے وہ گمراہ کرتے پھر رہے ہیں لوگوں کو اس طریقے سے۔ معرفت امام نہیں ہوگی عقیدہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ معرفت حاصل کرنا ہے تو انسان کو تعلیمات اہل بیت پر غور کرنا ہوگا، جی احادیث طاہرین پر غور کرنا ہوگا، بے شک آیات قرآنی پر غور کرنا ہوگا۔ جی ہمیں یہ سوچنا پڑے گا، جب قرآن نے ہم سے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم زمین کو امن کا گہوارہ بنائیں گے، ہم مظلوم اور دبے کچلے ذیل طبقے کو زمین کا وارث بنائیں گے، تو وہ دور کب آئے گا؟ وہ دور تب آئے گا جب معصوم کی حکومت ہوگی۔ دنیا میں معصوم کے علاوہ کوئی انصاف نہیں کر سکتا، کوئی کتنا بھی بڑا دعویٰ کرے۔ جی اگر دنیا میں عدل کی حکومت قائم کر سکتا ہے کوئی تو امام معصوم ہے۔ بے شک بے امام شک علیہ السلام کو بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، بقیہ اہل بیت جو ہے ہمارے لیے خیر ہے، تو خیر کا مطلب یہ کہ جب وہ ہمارے سامنے ہوں گے تو ہم کو انصاف بھی ملے گا، جیسے ہم دعائے عہد میں پڑھتے ہیں مولا آپ کی غیبت کی وجہ سے احکام شریعت معطل ہے۔ جی واقعاً احکام شریعت معطل ہے، دنیا کی عدالتوں میں لوگ جاتے ہیں انصاف نہیں ملتا، جی بھائی بھائی میں پراپرٹی کا جھگڑا ہے، بیٹھ کے انصاف نہیں کرتا آدمی۔ بالکل
اگر کسی نے کسی کو رخسار کو تماچا مار دیا اور جو ہے وہ نیلا پڑ گیا یا سرخ پڑ گیا تو آج کون ہے جو دیت دلائے؟ جی اگر وقت کا ایمان ہوگا اب اس کے پاس کوئی شکایت لے کے جائے گا تو یقیناً ہم کو انصاف ملے گا، بے شک. لیکن ہم احکام الہی نافذ نہیں ہو رہے ہیں، کوئی کسی کو انصاف نہیں دلا پا رہا ہے، انسانیت کرا رہی ہے، کمزور اور جو ہے وہ مظلوم، کمزور جو ہے وہ طبقہ، غریب طبقہ جو ہے کمزور طبقہ، وہ فریاد گناہ ہے اس بات کے اوپر کہ ہمیں کوئی انصاف نہیں دلانے والا. بالکل. آپ یقین مانیے میں امام کی حیثیت سے اس بات کو عرض کر رہا ہوں کہ جو حقوق ہیں اس وقت، جو رقومات شریعہ سے لوگوں تک پہنچنا چاہیے، وہ صحیح معنوں میں مومنین تک نہیں پہنچ رہے ہیں. بے شک بے شک، یہی یقیناً ایسی ہے. جو مساکین کو ملنا چاہیے، غیبت ایمان میں یہ چیز معطل ہے، نہیں شیعہ نے. جی جی ہمارے رابطہ جو ہے وہ کٹ گیا ہے. ٹائم بھی البتہ تقریباً خاتمے پر آ چکا ہے اور یہی تھوڑا سا وقت ہی بچا ہے. البتہ اگر مولانا صاحب ہوتے تو ان کے ساتھ یقیناً ان کے اگر ہوتے تو آخر میں ایک جی تو ان کے ساتھ البتہ نہیں ہو سکا رابطہ. آخر میں یہ پروگرام کا ٹائم بھی اب لاسٹ پہ پہنچ چکا ہے. اگر آخر میں ہوتے تو یقیناً ان کے شکر گزار ہیں اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے تمام علماء کے ہم نہایت ہی ممنون اور مشکور ہیں. تشریف لاتے ہیں، اپنی قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے یہاں تشریف لاتے ہیں اور مومنین ان کے گفتگو سے استفادہ کرتے ہیں. تو ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ بہرحال علماء حقہ اور موجود ہے اور وہ تشریف لاتے ہیں اور مومنین کی جو ضرورت ہے اس دور میں اس کے مطابق گفتگو فرماتے ہیں. تو بہرحال جہاں بات ہے حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی اور اس دور میں جو کہ دور انتظار غیبت امام زمانہ علیہ السلام ہے، تو خود جناب ختیم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ اس دور کے لوگوں کی جو فضیلت ہے وہ ان لوگوں سے افضل ہے، وہ ان لوگوں سے بھی زیادہ ہے جو کہ بدر، حنین اور خیبر اور اس عظیم جنگوں میں وہ رسول کے لیے لڑتے رہے، اسلام کے لیے لڑتے رہے. ان لوگوں سے بھی ان لوگوں کی فضیلت زیادہ ہے. تو کچھ صحابی وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم تو جنگیں لڑتے رہے اور اپنے جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہے اور کافی مشکلات ہم نے اٹھائے ہیں، تو کیا ان لوگوں کی فضیلت ہم سے بھی زیادہ ہوگی؟ تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ ان کی فضیلت آپ سے اس وجہ سے زیادہ ہے چونکہ آپ لوگ دیکھ کے ایمان لائے ہیں اور وہ یؤمنون بالغیب ہے. تم لوگ بھی یؤمنون بالغیب، البتہ سبھی ہے، لیکن کچھ ایسے موارد ہے چونکہ معصوم کے ذات کو ان لوگوں نے حس نہیں کیا، فقط سنتے آ رہے ہیں اور پھر بھی اپنی ایمان پہ محکم ہے، اپنی ایمان پہ قائم اور دائم ہے. تو انتظار امام زمانہ علیہ السلام ایک عظیم عبادت ہے اور روایات میں بھی ہے کہ سب سے عظیم عبادت اس دور میں انتظار امام زمانہ علیہ السلام ہے. تو بہرحال منتظر اور جو انتظار کرنے والا ہے، ظاہر ہے کہ اس کی فضیلت کئی طریقوں سے ہے اور اس میں ایک یہ ہے کہ جیسے اس حدیث سے استنباط کیا جا سکتا ہے کہ چونکہ امام جو ہے دوسرے امت کے لوگوں نے، چاہے وہ پیغمبروں کا دور تھا یا رسالت مآب کا دور تھا،
تو اس دور میں وہ لوگ یقیناً زیارت کرتے تھے اور جا کے دیکھتے تھے، تو وہ دیکھ کے ایمان لائے تھے، اور اس دور کے لوگ جو ہے وہ بغیر دیکھے وہ ایمان لائے۔ تو بہرحال ہمیں اس دور میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ امام کے ساتھ متوسل ہونا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ توسل کا رستہ البتہ کسی حالت میں بھی ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو ہمیشہ ہم کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔